आज स्कूल की छुट्टी थी। नाज़ो अपनी माँ के कामों में उनकी मदद कर रही थी। घर का काम खत्म होने पर माँ ने कहा, नाज़ो मैं कपड़े धोने नदी पर जा रही हूँ, तुम घर पे रहना। मैं तुमको ये स्टोरी बता देता हूँ कि ये गांव का वाक़या है। ये गांव के अंदर आपको मालूम है कि गांव में क्या होता है कि अगर हमको कपड़े वगैरह धोना है तो नदी पे जाया करते हैं। यहाँ पर शहर की तरह नहीं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और धुल जाए। गांव में जो है वो नदी पे जाके कपड़े धोए जाते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर नदी पे जाकर वहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं। तो ऐसे ही जो है नाज़ो की अम्मा जो थी, उन्होंने कहा कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम घर पर रहना। नाज़ो बोली, जी अम्मी। अम्मी मैले कपड़ों की गठरी लिए नदी की तरफ रवाना हो गई। अब पहले जो है ऐसे कपड़े जितने भी घर के होते थे वो सब मैले कपड़ों की एक गठरी बना ली थी और उसको जो है नदी के पास ले जाते हैं, उसको धोते हैं। गुलफशा देखो बराबर से। तो मैले कपड़े की गठरी लिए नदी की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक मतलब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर नाज़ो ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिया खाला खड़ी थी। आसिया की जो खाला थी वो खड़ी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा पपीता था। पपीता मालूम ना, पपैया को कहते पपीता। तो उसके हाथ में एक बड़ा सा पपीता था। आसिया खाला ने नाज़ो को पपीता देते हुए बोली, नाज़ो ये हमारे पेड़ का पपीता है, तुम्हारे लिए। हमारे पेड़ का पपीता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो पपीता खरीद कर नहीं लाया था बाजार से, बल्कि उनके आंगन में एक पेड़ था पपीते का। उस पेड़ के ऊपर जो है पपीता लगा था, उस पपीते को उन्होंने तोड़कर आसिया के लिए लेके आए। नाज़ो ने उनका शुक्रिया अदा किया और पपीता ले लिया। अब खाला ने पपीता ला के दिया तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हमको भी चाहिए कि हमारे मामू, खाला, खालू, चाचा, चाची जो भी हमको कोई चीज़ ला कर देते हैं तो सबसे पहले हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाज़ो ने शुक्रिया अदा किया और पपीता ले लिया। पीला पीला पपीता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। अब पीला पीला पपीता मतलब वो पूरी तरह पक चुका था। पपीता अगर हरा होगा यानी कच्चा होगा तो वो खा नहीं सकते, अगर खाएंगे तो लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। समझे ये बात? तो पपीता जब है ना पूरी तरह पक जाए ना, उसी के बाद उसको खाना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखो। लेकिन वो भी पूरी तरह से ऐसा नहीं कि पपीता पूरा पका हुआ पीला पीला है तो पूरा तुम खा लो। जितनी लिमिट है उतना खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो भी आपको जो है तकलीफ होगी। किसकी आवाज़ आ रही है? म्यूट करो। हाँ ठीक है। तो पीला पीला पपीता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, मगर उससे माँ का ख्याल आ गया। अब वो चाहती थी कि मैं पपीता खा लूँ और उसकी खाला ने भी कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने लेके आई। तो नाज़ो चाहती तो अकेले बैठकर घर में वो खा भी लेती, उसकी माँ को कुछ पता भी नहीं चलता, अकेले खा सकती थी वो। हाँ मेरी खाला ने मेरे लिए पपीता लाया, चलो मैं बैठ के खा लेती हूँ, खा सकती थी। लेकिन उसने नहीं खाया। खाने से पहले उसको अपनी माँ का ख्याल आया। उसने सोचा जब अम्मी आ जाएंगी तो वो उनके साथ मिलकर पपीता खाएगी। देखो खाने से पहले उसको अपनी माँ का ख्याल आया। ठीक है। दोपहर में अम्मी आई कपड़े वगैरह धोकर। जब वो घर पे पहुंची तो नाज़ो ने अम्मी को बताया कि आसिया खाला ने पपीता दिया था। माँ ने कहा ठीक है, शाम को तुम्हारे भाई आरिफ और तुम्हारे अब्बू आएंगे तो सब मिलकर पपीता खाएंगे। अब यहाँ पर देखो नाज़ो ने तो सिर्फ अम्मी के बारे में सोचा, लेकिन अम्मी किसके बारे में सोच रही है? अपने बेटे के बारे में सोच रही है आरिफ, और अपने शौहर के बारे में सोच रही है, यानी कि नाज़ो के अब्बू के बारे में सोच रही है। अब पहले जो थे नाज़ो के हाथ में पपीता था, वो अकेली एक पपीता खा सकती थी, उसको पूरा पपीता मिल जाता था। बाद में उसने अपनी अम्मी को भी मिलाया तो उसको आधा और अम्मी को आधा मिलने लगा। अम्मी ने आरिफ को भी मिलाया और अपने शौहर को भी मिलाया, तो अभी जो है पपीता सबको पाव पाव हिस्सा आएगा। यानी पहले पूरा पपीता उसके हिस्से में आ रहा था, अब उसको जो है 4 हिस्से में से 1 हिस्सा जो है नाज़ो को मिल रहा था। नाज़ो अच्छी बच्ची थी, बात को मान गई। देखो यहाँ पर मुसन्निफ लिख रहा है कि नाज़ो अच्छी बच्ची थी। क्यों अच्छी बच्ची थी? क्योंकि वो बात को मान रही है। अगर कोई दूसरा बच्चा होता तो वो क्या कहता कि पपीता तो खाला ने मुझे दिया है,
اور یہ پپیتا میں کھاؤں گی, میں کسی کو نہیں دوں گی, ایسا وہ کہہ سکتی تھی. لیکن یہاں پہ کہانی لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ نازو اچھی بچی تھی, پہلے اس نے بتا دیا اچھی بچی تھی, اس لیے وہ بات کو مان گئی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو اگر تمہاری خالہ پپیتا لا کے دیتی, پپیا لا کے دیتی, اور تمہاری امی بولتی کہ ہم لوگ سب لوگ مل کر کھائیں گے, تو تم مان لیتے کہ جھگڑا کرتے نہیں نہیں خالہ نے تو مجھے دیا ہے, میں ہی کھاؤں گا, تم کو کیوں دوں, سب کو کیوں دوں, سب کے لیے تھوڑی بولی خالہ نے, ایسا کرتے یا پھر بولتے کہ نہیں نہیں ہم لوگ سب مل کر کھائیں گے؟ بتاؤ کیا کرتے؟ سب کو مل جل کر کھاتے ہیں کھانا. ویری گڈ. اگر مل جل کر سب کھاتے, جن مل کے کھاتے. صحیح ہے, ایسا کرتے ہو تم لوگ گھر میں؟ یس سر. ہاں یس سر. اگر ایسا کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ تو میرے لیے آیا ہے, میں ہی کھاؤں گا, میں کسی کو نہیں دوں گا. سر ایسا صرف اسماعیل ہی کرتا ہے. اچھا اسماعیل ایسا کرتا ہے. ابھی اگر کرتا تھا تو ابھی یہ سبق کی بات نہیں کرے گا وہ, ٹھیک ہے؟ صرف میں کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو ہم جھوٹ کو مل بانٹ بولتا کر ہے. کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو شام کو سر میرے عارف, کو جھوٹ بولتا ہے, میرے کو اچھا پھنساتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. شام کو عارف اور ابو آ گئے. کون آ گئے؟ عارف اور ابو آ گئے. نازو دوڑ کر پپیتا لے آئی اور ابو کے سامنے رکھ دیا. مانگ لیتے کوئی انسان کا. اب یہاں پر وہ ہے کیا نا تھا, یہاں پر جو نازو تھی وہ تو بہت دیر سے پریشان تھی کہ میں کب پپیتا کھاؤں, کب پپیتا کھاؤں. وہ تو اپنے بھائی اور اپنے ابو کے آنے کا بڑا انتظار کر رہی تھی. اور جیسے ہی عارف اور ابو گھر پہ آئے, اس فوراً پہلے کیا کی, وہ گھر میں اندر دوڑ کے گئی, پپیتا لے کر آئی, ابو کے سامنے رکھ دی, کیونکہ اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ میں کھاؤں. اب چونکہ چاروں کے چاروں لوگ گھر میں سارے لوگ آ چکے تھے, تو اب کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے, وہ لا کے رکھ دی ابو کے سامنے. امی نے بتایا کہ پپیتا آسیہ خالہ نے دیا ہے, یہ ان کے پیڑ کا پہلا پھل ہے. تو جو پیڑ تھا آسیہ خالہ کا پیڑ تھا, اور اس میں پپیتا لگا تھا, یہ پیڑ کا پہلا پھل تھا. اور دیکھو کبھی بھی کیا ہوتا ہے, جب پیڑ کوئی اگاتا ہے نا تو اس کا پہلا پھل آتا ہے نا, تو وہ تو یا تو جس نے پیڑ اگایا وہ سب سے پہلے کھاتا ہے, یا تو پھر وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے نا اس کو جا کے پہلا پھل دیتا ہے. تو جو نازو کی خالہ تھی وہ چاہتی تھی کہ پہلا پھل جو ہے وہ نازو کو دے, اس لیے اس کی خالہ نے کیا پہلے نازو کو دی. نازو نے سوچا کہ پہلے میں کھا لوں, پھر اس کو اپنی امی کا خیال, امی کے لیے رک گئی. امی کو جب کہا تو امی نے کہا کہ نہیں, بھائی گیا ہے اور ابو کا بھی انتظار تاکہ ہم لوگ چاروں مل کے کھائیں. تو جیسے ہی پیڑ جو ہے وہ پیڑ پہلا پھل آیا, خالہ نے لا کے نازو کو دے دیا. اب نازو نے کیا کیا, ابو کے سامنے لا کر رکھ دیا پھل. ابو نے چھری منگائی اور پپیتا کاٹا. امی نے پپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور انہیں پیالوں میں رکھ کر نازو, عارف اور ابو کو دیا. دیکھو میں نے یہاں پہ بنایا, پپیتا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور 4 پیالے بنائے, ایک پیالے میں ابو کو, ایک پیالے میں امی کو, ایک پیالے میں عارف کو, ایک پیالے میں نازو کو. اس طرح سے چاروں کو برابر برابر حصے میں پپیتا مل گیا. چاروں آنگن میں آ بیٹھے اور مزے سے پپیتا کھانے لگے. چاروں آنگن میں آئے اور مل کر کھانے لگے. سچ ہے بانٹ کر کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو دیکھو اگر اکیلے نازو کھاتی تو اس کو مزہ نہیں آتا. اب چاروں مل کر کھا رہے ہیں, چاروں کے جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, چاروں مزے لے کے کھا رہے ہیں, سب مل بانٹ کر کھا رہے ہیں. اور مل بانٹ کر کھانے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ اکیلے کھانے میں نہیں آتا. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں رہتا اور ہم کو اکیلے کھانا پڑتا ہے. امی بھی باہر چلے گئی, ابا بھی باہر چلے گئے, بھائی بھی باہر چلا گیا, ہم اکیلے گھر میں. اور امی کہتی کہ بھائی تم اکیلے ہیں گھر میں, کھانا کھا لینا, ہم لوگ کو دیر ہو جائے گی. تو دیکھو اکیلے بیٹھ کر کھانے میں مزہ بھی نہیں آتی. مل بانٹ کر ساتھ میں بیٹھ کر کھانے میں, مسلمانوں میں جو طریقہ, جو اسلامی طریقہ نا دسترخوان پہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اس دسترخوان پہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر سارے لوگ مل کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو یہ اسلام ہم کو جو ہے یہ ہم کو درس دے رہا ہے, یہ ہم کو سبق دکھا رہا ہے کہ ایک ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہے, ایک ساتھ مل کر کھانے میں جو ہے خوشی ملتی ہے, ایک ساتھ مل کر کھانے میں جو ہمیں آپس میں مل بانٹ کر کھانے میں کی عادت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہ مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہم کو جو ہے آگے کی زندگی میں بھی ہم کو بہت سارے مسئلوں سے بچاتی ہے. اسی طرح دیکھو ہم جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, ایک تھالے کے اندر سارے پھل کاٹ کے رکھتے ہیں
اور مل کر کھاتے ہیں. تو اسلام ہم کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں مل بانٹ کر کھانا چاہیے. اب وہ بچے یا وہ لوگ، بچوں کی بات نہیں، بڑے بڑے بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے باہر سے لے کر آئیں گے تو خود اکیلا کھا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ مل بانٹ کر نہیں کھاتے ہیں. تو یہ عادت جو ہے چاہے بڑوں میں ہو چاہے بچوں میں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. جو بھی آپ چیزیں لا رہے ہیں مل بانٹ کر کھائیں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے، جب جائیداد کا بنٹوارا ہوتا ہے، تو ایسے میں جو ہے آپس میں جو بھائی بہنوں کے اندر جو دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ دشمنی بھی نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ بچپن سے عادت ہے مل بانٹ کر کھانے کی. تو وراثت کا جب مسئلہ آئے گا تو بھی ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، مل بانٹ کر ہم لوگ وراثت میں جو ہے جائیداد میں ایک دوسرے کا حصہ مل بانٹ کر لیں گے، کوئی کسی طرح کا جھگڑا نہیں ہے. میں نے بہت سارے ایسے بنگلے دیکھے ہیں لونا والا میں جو بالکل بیکار پڑے ہوئے، کوئی رہتا نہیں. بنگلہ بہت خوبصورت بنگلہ ہے لیکن کھنڈر بن گئے. کیوں کھنڈر بن گئے؟ کیونکہ جائیداد کا مسئلہ ہے. آپس میں جو بھائی بہن آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں کہ مجھے پورا چاہیے مجھے پورا چاہیے، اور وہ جو ہے کیس کورٹ میں چلا گیا، عدالت میں پڑا ہوا ہے. نہ بھائی رہ رہا نہ بہن رہ رہی، بنگلہ ایسی خالی پڑا ہوا ہے. اس میں چوہے گھوم رہے ہیں، مچھر گھوم رہے ہیں، مکھیاں گھوم رہی ہیں، مکڑیاں گھوم رہی ہیں، سارے جو ہے کیڑے مکوڑے اندر گھوم رہے ہیں، پورے پتے پڑے ہوئے چھت کے اوپر، آنگن کے اندر، بنگلے کے اندر دھول مٹی پڑی ہوئی. ایسے میں نے کئی بنگلے لوناوالا میں دیکھے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وراثت کے جھگڑے میں، یعنی بھائی بہن کے جھگڑے، بہن بھائی کا حصہ ہڑپ رہی ہے یا بھائی بہن کا حصہ ہڑپ رہا ہے. تو ایسے سارے کے جو عدالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بنگلے، وہ اتنے خوبصورت بنگلے جو ہے بھنگار کی طرح، جو ہے کھنڈر کی طرح پڑے ہوئے. تو بچپن سے ہی اگر ہمارے اندر مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہوگی تو آگے چل کر جو ہے وہ عادت قائم رہے گی. اور اسلام ہم کو درس دیتا ہے کہ مل بانٹ کر کھائیں، اس میں برکت ہے، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، تباہی نہیں ہوتی، بربادی نہیں ہوتی. ابھی دیکھو جو لوناوالا میں نے بڑے بڑے بنگلے دیکھے، وہ کروڑوں روپے کے بنگلے برباد ہو رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکومت اس پہ قبضہ کر لے گی، ہے نا. تو لڑائی جھگڑے مل بانٹ کر نہیں کام کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کے والد کی محنت سے جو انہوں نے بنگلہ خریدا وہ پورے پیسے برباد ہو رہے ہیں. اگر وہ مل بانٹ کر کرتے ہیں تو وہ جو والدین کی جو محنت سے جو وہ بنگلہ خریدا گیا ہے وہ سب بچ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ عادت اپنے اندر اپناؤ. اگر آپ کے اندر وہ عادت نہیں ہے مل بانٹ کر کھانے کی تو وہ عادت اپنے اندر آپ لوگ پیدا کرو، اور اس کی شروعات آپ دوسرے سے نہیں، خود سے کرو. خود کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، بھلے ایک چھوٹا سا پیرو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے بھائی بہن ہیں 3-4 ہیں تو اس کے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا مل کر کھاؤ. جب تم بانٹ کر کھانا شروع کریں گے تو تمہارے چھوٹے بھائی بہن بھی تمہارے ساتھ مل بانٹ کے کھائیں گے. تم اگر یہ میں اکیلے کھا لوں اگر کہو گے تو تمہارے چھوٹے بھائی بہن بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. دیکھو آپ کے بھائی کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ سوچتے نا اکیلا ہی کھا رہا کیا، ہاں میرے کو نہیں دے گا، تو وہ کیا بولے گا تم کو، تم نے جب تمہارے پاس آئے تو تم نے مجھے کاٹ کے دیا تھا کیا، تم بھی تو اکیلے کھائے تھے. تو تم جب سامنے والے سے چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ شیئر کر کے کھائے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی اپنی چیزیں شیئر کر کے کھائیں. تو سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ بھی جو ہے وہ مل بانٹ کر کھائیں گے اس طرح سے کہ اپنا اپنا سوچیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ، فٹافٹ ہاتھ اٹھاؤ. جو لوگ مل بانٹ کر کھانے والے اپنے ہینڈ ریز کریں گے. سب کو سمجھ میں آ گیا سبق؟ جی جس کو سمجھ میں آیا انمیوٹ کرو اپنے آپ کو، ہاں انمیوٹ کرو اور مجھے بتاؤ.